अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिजनेस इनसाइट। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे रीसेंट बिजनेस डेवलपमेंट्स के ऊपर। पाकिस्तान में इस वक्त कौन सी खबरें चल रही हैं बिजनेस और इकॉनमी के हवाले से। सबसे पहली खबर की जानिब बढ़ेंगे जो कि ज़र मुबादला के हवाले से है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में मार्च के पहले 15 रोज़ $12 लाख का इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 20 अरब 15 करोड़ डॉलर्स है। अब 36 लाख डॉलर के इजाफे के साथ 13 अरब 1 करोड़ डॉलर हैं। बात करेंगे कुछ पीटीए और मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए गए। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कोरोना के बायस पाकिस्तान में रहने पर मजबूर हज़ारों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मोबाइल फ़ोन टैक्स अदा ना करने पर मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए हैं। गुज़िश्ता साल नवंबर, दिसंबर, जनवरी में पाकिस्तान आने वालों में तकरीबन 50,000 अफराद अमरीका, कनाडा, बरतानिया, यूरोपीय ममालिक और जनूबी कोरिया से परवाज़ें मअतल होने के बायस यहाँ फंसे हुए हैं और मुख्तलिफ एयरलाइंस की जानिब से उन्हें बार बार नई तारीख दी जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर ने उनकी वापसी को नामुमकिन बना दिया है। ताहम जिन मुसाफिरों को पाकिस्तान में 7 दिन हो चुके हैं उनके मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि पीटीए की पॉलिसी है कि बैरून मुल्क से आने वाले मोबाइल फ़ोन्स 60 दिन इस्तेमाल करने के बाद बंद कर दिया जाता है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ज़्यादातर महंगे मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं जिन पर कम अज़ कम टैक्स 30 से 40 हज़ार रुपये फ़ी मोबाइल है। बात करेंगे लोड शेडिंग और की इलेक्ट्रिक के हवाले से। कराची में लोड शेडिंग का आगाज़। गर्मी का मौसम आते ही कराची में लोड शेडिंग का आगाज़ हो गया। मुताद्दिद इलाकों के मकीन लोड शेडिंग से परेशान, जबकि गर्मी आबोताब से आने को है, लेकिन कराची के शहरी अभी भी बिजली की सहूलत से महरूम होने लगे हैं। के इलेक्ट्रिक ने बेहतरी के दावे किए लेकिन गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी। लियाकताबाद, पीआईबी कॉलोनी, औरंगी, कोरंगी, मलीर समेत मुतादिद इलाकों के मकीन लोड शेडिंग से सख्त परेशान हैं और हुकूमत की जानिब से तवज्जो के मुंतज़िर हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की जानिब। गैस की कीमतों में इजाफा। हुकूमत ने गैस सार्फिन पर 105 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां कर ली। सुई नदरन और सदरन ने गैस 97% महंगी करने की सिफारिश कर दी। ओगरा के मुताबिक गैस की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त आइंदा माली साल के लिए की गई है, जिसके बाद सुई सदरन के नर्ख 778 रुपये 59 पैसे से बढ़कर 888 रुपये 37 पैसे फ़ी MMGT हो जाएगी। बात करेंगे कुछ इन्फ्लेशन के हवाले से। महंगाई का राज बरकरार। महंगाई का राज बरकरार। चीनी, आटा और घी समेत 22 अशियाए ज़रूरत की कीमतों में इजाफा हुआ है, जबकि 9 सस्ती हुई हैं। एक साल में सुर्ख मिर्च 140%, अंडे 67%, घी 48% और चीनी 20% महंगी हुई। लहसुन 8 रुपये, प्याज 2 रुपये किलो, दाल, चना, मसूर, दूध और चावल के नरखों में कमी आई, जबकि टमाटर 8 रुपये, अंडे 2 रुपये 13 पैसे फ़ी दर्जन महंगे हुए। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगैन। नाज़रीन, अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे कर्नल मुख्तार भट्ट साहब। उनसे प्रोग्राम में बात करेंगे आज की जो हमारे पास बिजनेस अपडेट्स है उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम कर्नल रिटायर्ड मुख्तार भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। सर, प्रोग्राम में सबसे पहली जो खबर है हमारे पास उस पर बात करेंगे ज़र मुबादला के हवाले से है कि ज़खायर में इजाफा हुआ है मार्च के महीने से, और ये जो है इसमें जो हम डॉलर्स में एक इजाफा देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस खबर के हवाले से? देखिए, बात यह है कि ये जो इजाफा हो रहा है ये फॉरेन रेमिटेंसेस की वजह से है, और एक्चुअली जो फॉरेन एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप उसको एक्सपोर्ट के ज़रिए कितना पैसा कमाते हैं, वो एक्चुअल आपकी रियल अर्निंग है।
اور اگر آپ ریمیٹنس کو آپ انکلوڈ کریں تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ اس کے مطلب آپ کی اپنی طرف سے حکومت پاکستان کی کوئی ایفرٹ نہیں ہے. ابھی بھی جو آپ کا امپورٹ بل ہے وہ $33 بلین ہے ایز اگینسٹ یور امپورٹ ایکسپورٹ کوئی تقریباً $16 بلین. تو یہ جو شارٹ فال ہے 33 اور 16 کا مطلب $16 بلین کا یہ کہاں سے پورا ہوگا؟ تو یہ مطلب اس میں خوشی منانے کی کوئی بات نہیں ہے. اور اگر آپ کے ریزرو $20 بلین بھی ہیں اوور اے پیریڈ آف 72 ایئرس تو میرا خیال ہے کہ اٹ از جسٹ اے جوک. ٹھیک ہے. یہ ریمیٹنسز کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اتنی خوشائند بات نہیں ہے، ایکسپورٹس یعنی زیادہ اپریشیبل ہیں. ایک اور خبر ہے جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے موبائل فونز بند ہونے کے حوالے سے ہے، کیونکہ کووڈ-19 کی فرسٹ ویو، سیکنڈ ویو اور اس کے بعد اب تھرڈ ویو بھی آ گئی ہے. بہت سارے جو اوورسیز پاکستانیز ان کا ٹریول کرنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ جن ممالک میں ان کو جانا تھا ان کی کچھ پالیسیز تھیں. اب 60 دن کے بعد جو ہے موبائل فونز بلاک کر دیے جاتے ہیں، جو کہ پی ٹی اے کی ایک پالیسی ہے اگر انٹرنیشنل یوزرز ہوتے ہیں. اور جو فونز یوز کیے جاتے ہیں اوورسیز کے جو فونز ہوتے ہیں اس پہ ٹیکس کی اگر ہم مت دیکھیں تو 30 سے 40 ہزار روپے کا ٹیکس. اس خبر کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بنیادی طور پر یہ جو گورنمنٹ نے پہلے آپ دیکھا ہوگا کہ فری فار آل تھا. آپ آتی تھی باہر سے یا کوئی بھی آتا تھا کووڈ-19 سے پہلے لوگ 4-4 6-6 5-5 فون لے کے آتے تھے. کوئی ان کی چیکنگ نہیں ہوتی تھی. وہ پرسنل یوز کے حوالے سے فیملی کے اگر 8 آدمی ہیں تو 8 فون لے کر آ گئے ہیں. تو دے ور ویری گورنمنٹ پاکستان واز ویری لبرل. اس کے بعد اس میں لارج اسکیل جو ہے وہ اسمگلنگ ہوئی. آپ نے خبریں بھی پڑھی ہوں گی کہ کافی لوگ جو ہیں they were arrested at the airport bringing these mobile phones. تو اس کے بعد انہوں نے پھر ریسٹرکشن لگا دی کہ آپ انٹری کرا کے بے شک آپ لے آئیں اور پھر آپ انٹری کرا کے واپس چلے جائیں تو آپ کو ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ آپ کے اپنے اس کے علاوہ جو پرسنل یوز کے علاوہ اگر آپ کوئی دوسرا فون لے کے آتے ہیں تو اس کا تو آپ کو ٹیکس دینا ہے، وہ تو دینا پڑے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں کووڈ-19 کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے بھی دیکھیں نہیں سر، بیسیکلی اس پہ آپ کس طرح کامنٹ کریں گے کہ اگر وہ پھنس گئے ہیں اس وقت اور پھر پی ٹی اے کی پالیسیز کچھ اتنی کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہیں تو کیا کچھ ریلیف ان کو ملنا چاہیے یا یہ بالکل کریکٹ ہے جو پالیسیز ہیں؟ نہیں، ریلیف ان کو یقیناً ملنا چاہیے کووڈ کی وجہ سے. دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ تو اوورسیز جو پاکستانیز ہیں ان کے لیے میکسیمم کنسیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے لیے ہاؤسنگ اسکیم علیحدہ بنائی جا رہی ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آ کے انویسٹ کریں پاکستان میں، ہم آپ کو کنسیشن دیں گے، چھوٹ دیں گے ٹیکسز کی. تو وہ تو ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے ان کی طرف سے. آپ آئیں اور جو سیاحت ہے، جو ٹورزم سیکٹر ہے اس کے اندر آپ انویسٹ کریں اور آپ کو کوئی پوچھا نہیں جائے گا. تو لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ تو چلتی ٹیکسوں کے اوپر ہے. اگر ہر ایک چیز کو فری کر دیں گے تو پھر بات نہیں بنے گی. ہمارے یہاں تو سسٹم یہ ہے نا کہ گورنمنٹ اگر تھوڑی بہت کسی چیز پر ریلیکسیشن دیتی ہے تو اس کو پھر اس کا توڑ ڈھونڈ دیا جاتا ہے. دین دی تھنگ اسٹارٹس گیٹنگ مس یوزڈ ان ڈفرینٹ فارمس. ٹھیک ہے بٹ صاحب، اگر ہم بات کرتے ہیں لوڈ شیڈنگ کی، اس کا آغاز کچھ علاقوں سے سٹارٹ ہو گیا ہے. گرمیوں کا جو موسم ہے وہ بھی آنے والا ہے، آ گیا ہے بلکہ، اور پھر رمضان مبارک آنے والے ہیں قریب میں. تو یہ جو لوڈ شیڈنگ کا جو ایک پروسیس ہے اور کے الیکٹرک سے بار بار سوال ہوتا ہے، اسٹیٹ سے سوال ہوتا ہے، اور کے الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن سے پہلے بھی یہی سینیریو تھا، اب بھی یہی ہے. آخر اس کا کوئی پرماننٹ حل کیوں تلاش نہیں کیا جاتا؟ سرپلس انرجی کہا جاتا ہے کہ سرپلس اتنی الیکٹریسٹی ہے، پھر وہ کدھر جاتی ہے؟ یہ کیا میکینزم ہے سارا؟ دیکھیں یہ جو لوڈ شیڈنگ کا جو کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی پی پیز کو انہوں نے جو ایگریمنٹ کیے وہ عوام فرینڈلی نہیں تھے. وہ ان کا دشمنی سے بیس تھا، اس لیے کہ وہ جو ریٹس تھے they were much higher than the prevalent rate جو دوسرے ملکوں میں جو پلانٹس وغیرہ لگے تھے. تو شارٹ فال تو رہتی ہے. اگر 22,000 میگا واٹ آپ کو بجلی چاہیے تو آپ 17,500 کے قریب آپ جنریٹ کر رہے ہیں. تو جو 4,000 کا میگا واٹ کا جو شارٹ فال ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں تو ان کو مطلب یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کرنی ہے. اور پھر جو میری نالج میں ہے، آپ نے جو کراچی الیکٹرک کا ذکر کیا
دے آر کیرنگ آؤٹ لاٹ آف امپروومنٹ. اچھا اچھا ان کا یہ پرنسپل یہ ہے کہ جس علاقے سے ان کو بل نہیں ملتے وہ اس علاقے میں لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. وہ بھی 24 آور نہیں کرتے ہیں لیکن اس کا دورانیہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل لیٹ اس سے آئی ول ناٹ سے کہ میں وہاں کہاں رہ رہا ہوں بٹ آئی کین ٹیل یو آئی ایم ناٹ لیونگ ان ڈیفین ناٹ ان اے پاش لوکیلٹی. لیکن ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ نیگلیجیبل ہے. وہ صرف اس وقت جاتی ہے جب کہ کوئی اس کی مینٹیننس ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے علاقے میں نے دیکھا ہے کہ ایوری ون پیز دا بل ان ٹائم. تو یہ انہوں نے خود بھی اناؤنس کیا ہوا ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ ٹائم پہ بل دیں گے جس علاقے کے. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا علاقہ ہے جیسے جہاں پہ کہ لوگ پے بھی کر رہے ہیں اور لوگ پے نہیں کر رہے, تو وہاں پہ ان کو ذرا پرابلم ہوتا ہے. تو اس مسئلے پہ وہ پورا قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ ابھی گرمی شروع نہیں ہوئی ہے تو لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے. ظاہر ہے جب تک کہ آپ ہمارے یہاں پرابلم بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ پلاننگ جو کرتے ہیں وہ 5-6 سال کی کرتے ہیں. وہ جو 5 سال پلاننگ کرتے ہیں جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو یو آر آلریڈی شارٹ بائی اندر 10 ایئرس. کیونکہ ڈیولپمنٹ تو چلتے رہتے ہیں نا. اب ایک 400 گز کا پلاٹ ہے, اس کو مکان کو گرا کے وہاں اپنے 100 سٹوری کے بنا دیے, فلیٹ بنا دیے, تو اس کی کنزمپشن بڑھے گی آٹومیٹیکلی. تو ہمارے یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے ڈیولپمنٹ کا. ٹھیک ہے بٹ صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اور میں کچھ آپ سے یہ بھی جانوں گی کہ کیا کوئی آلٹرنیٹ انرجی کے لیے کچھ پروجیکٹس پاکستان اس پر کام نہیں کر سکتا؟ بہت سارے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں, ان کے اوپر بھی ہم کچھ روشنی ڈالیں گے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پروگرام میں زر مبادلہ کے ذخائر کے حوالے سے, کچھ اوورسیز پاکستانیز کے موبائل فونز کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی, پی ٹی اے کی پالیسیز کے اوپر بات کی. ساتھ ہی ساتھ ہم پروگرام میں اس وقت انرجی کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کے اوپر ہم نے کچھ بات کی. کرنل ریٹائرڈ مختار بٹ صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا کوئی آلٹرنیٹیوز کی طرف پاکستان جا سکتا ہے؟ پوری دنیا میں جو ہے کام ہو رہا ہے. جی بالکل ہو رہا ہے. نئے پلانٹس بھی لگ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ سولر انرجی جو ہے اب لوگ اس کے اوپر اپنے آپ کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو سولر انرجی کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور لوگ کافی اس سے مطلب یہ ہے کہ مستفید ہو رہے ہیں. اس میں آپ کی جو کاسٹ آف جو ہے وہ تقریباً آدھی 50% رہ جاتی ہے. اور اگر آپ فرض کریں تقریباً میرے خیال میں 1 کلو واٹ کے لیے 1 لاکھ روپیہ رفلی خرچ ہوتا ہے. تو یہ آپ کیلکولیٹ کر لیں آپ کے گھر میں آپ کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے. تو میرے خیال میں تو ابھی لوگ اگر جب سولر انرجی پہ چلے جائیں گے تو ان کو کافی ریلیف ملے گا. پھر بجلی بھی سرپلس ہو جائے گی. اور سولر ریلیف والے جو ہیں اگر انہوں نے پلانٹ اگر اپنے گھر پہ چھت پہ لگایا ہے, ان کا اکوپمنٹ لگایا ہے, تو جو سرپلس بجلی ہوتی ہے وہ کے الیکٹرک آپ سے خرید لے گی اور وہ پھر ایڈجسٹ کر دے گی آپ کے بل کے اندر. اس میں یہ فیسلٹی بھی آپ کو ہے. تو گورنمنٹ بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ہاں شارٹ سائٹڈنیس ہے, فار سائٹڈنیس نہیں ہے پلاننگ کے لیے. یعنی کہ انگریز جو ہے وہ 50 سال کی پلاننگ کرتا ہے اور ہم جو ہمارے سر پہ پڑتی ہے ہم اس وقت پلاننگ کرتے ہیں. مطلب یہ کوئی صحیح کانسیپٹ نہیں ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ نا ایک سسٹم چلا آ رہا ہے اور اس سسٹم کو تبدیل کرنے کی ایک نعرہ لے کر آیا تھا وزیر اعظم عمران خان. وہ بھی مطلب یہ ہے کہ وہ تبدیلی نہیں لا سکا کسی بھی چیز میں جس میں وہ لانا چاہتا ہے. آگے مافیاز بیٹھے ہوئے آپ کی تقریروں میں سنتے ہیں. تو یہ جو ہمیں نظام ورثے میں ملا ہوا ہے, جب تک یہ زمین پوش نہیں ہوگا, جب تک آپ اس کو دفن نہیں کریں گے, اس وقت تک پاکستان میں نہ تو کوئی تبدیلی کی آثار نظر آتے ہیں. اور یہ جو مسائل جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بے شمار مسائل ہیں. تو یہ بھی ساتھ ساتھ ویسے ہی چلتے رہیں گے. آبادی بڑھتی رہے گی, مسائل بھی بڑھتے رہیں گے. آپ دیکھیں نا جس ملک میں جو بیسک ہے سینسز, جس کی بدولت آپ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کی پاپولیشن اتنی ہے اور اس کے لیے اتنے اسکول چاہیے, اتنے کالج چاہیے, اتنے ہاسپٹل چاہیے, اتنی روڈ چاہیے, اتنے جاب چاہیے, اتنا سارا مطلب یہ ہے پانی چاہیے, گیس چاہیے, بجلی چاہیے. وہ تو آپ کے پاس کانسیپٹ ہے نہیں, تو ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں
ابھی بھی جو مردم شماری ہے اس کے اوپر جھگڑا پڑا ہوا ہے. آپ سندھ میں دیکھ لیں کب سے شور مچا ہوا ہے. آبادی اگر 4 کروڑ ہے تو 1.5 کروڑ 2 کروڑ ٹھیک ہے. شور کی ہوئی ہے. بٹ صاحب انفلیشن کی بھی جو ہے اپوزیشن بار بار بات کرتی ہے کہ اس دور حکومت میں بڑھا ہے. حالانکہ ہم نے سب نے یہ پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ انفلیشن اس دور حکومت میں نہیں بڑھا, وہ ہر سال بڑھتا ہے بلکہ کم نہیں ہوتا. اشیخ خردونوش سے لے کے اوور آل اگر ہم کسی میجر سیکٹرز میں بھی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں بہت کلیئرلی انفلیشن جو ہے دکھائی دیتا ہے. کیا کہیں گے آپ اس انفلیشن کے حوالے سے؟ کیا انفلیشن کے ساتھ بہت سارے پیرامیٹرز جو ہے ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں یا یہ صرف کسی ایک ناقص پالیسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے؟ نہیں, اس میں دیکھیں ناقص پالیسی نہیں ہے. انفلیشن جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی انکم جو ہے 100 ہے تو آپ خرچ جو ہے وہ 120 کر رہے ہیں. تو یہ جو شارٹ فال ہے 20 کا, یہ آپ کا انفلیشن ہے. کاغذوں میں سرکاری طور پر تو 8.1 یا 8.2% ہے انفلیشن, لیکن اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ وہ 14-15% سے اوپر ہی ہے. اس لیے کہ آپ اگر بازار میں چیز خریدنے جائیں, آج اگر ایک چیز کی قیمت آپ کو 50 روپے ہے تو 2 دن کے بعد آپ کو 70 روپے کی مل جاتی ہے. تو یہ وہ اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک اپنے سیٹ پروسیجر رولز ہیں جس کے تحت وہ اپنا انفلیشن نکالتے ہیں. سرکاری طور پہ جو جیسے لسٹیں نہیں آویزہ کرتے تھے جو دکاندار ہیں, اس کے اوپر آپ کو کبھی کوئی چیز ملی ہے, آج تک نہیں ملی. تو اسی طریقے سے انفلیشن جو ہے یہ اس کے بے شمار فیکٹرز ہیں. اس کے اتنے فیکٹرز ہیں کہ آپ جس کے اوپر آپ لگائیں گے, کسی پیٹرول کی قیمت آپ نے بڑھا دی تو آپ کا کام, سب چیزوں کی قیمت بڑھ جائے گی تو ظاہر ہے انفلیشن بڑھ جائے گی. اس میں جو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو سب سے خطرناک صورتحال ہے وہ ہے ایک جو غریب طبقہ ہے جن کی تنخواہ 20-25 ہزار روپے یا 15,000 ہے. دے آر دا موسٹ ہٹ پرسن فرام دی انفلیشن. اور ان کے لیے کسی بھی حکومت نے, چاہے پرانی تھی, ماضی کی تھی, موجودہ حکومت ہے یا شاید آنے والی ہوں, دے آر ناٹ پوسڈ اباؤٹ اٹ. وہ ان کے بارے میں کسی کو کوئی فکر نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو یہ تو ابھی تو آپ دیکھنا, ابھی مئی جون تک تو ہمارے جسموں کا پسینہ بھی نکلنا شروع ہو جائے گا, جو کہ IMF کی شرائط آئی ہیں, جو آرڈیننس پاس ہو گیا ہے بغیر ڈسکس کیے ہوئے, جس میں کہ اسٹیٹ بینک کو علیحدہ کر دیا گیا ہے, صرف پارلیمنٹ کا جواب دہ ہوگا. ان کی ٹرم بڑھا دی گئی ہے اور آپ کو اسی کنڈیشن کے اوپر ہی آپ کو 50 کروڑ کی قسط ریلیز ہوئی ہے. تو یہ اب آپ IMF کے چنگل میں اتنے پھنس گئے ہیں. ابھی دیکھیں آج ہی اخبار میں تھا کہ بجلی جو ہے 1.40 روپے فی یونٹ انہوں نے فوراً مہنگی کر دی ہے. دیکھیں IMF کے جو شرائط ہیں بنیادی طور پر وہ ہیں بجلی کا ریٹ بڑھاؤ, گیس کا ریٹ بڑھاؤ, فیول کا ریٹ بڑھاؤ, پانی کا ریٹ بڑھاؤ. یہ بنیادی ضروریات ہیں ہر انسان کی, چاہے وہ کلرک ہے, چاہے وہ فوج کا جنرل ہے یا 22 گریڈ کا افسر ہے, سب کی ریکوائرمنٹ کھانے پینے کی ایک ہی ہے. تو یہ تو ابھی ایک اتنا بڑا عذاب آنے والا ہے کہ جو کہ اس کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ڈکٹیشن دیں, آپ ان کی ڈکٹیشن لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. کرنل ریٹائرڈ مختار بٹ صاحب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. بٹ صاحب نے ہم سے آج پروگرام میں ڈیٹیل گفتگو کی, تمام تر خبروں کے اوپر انہوں نے کچھ بات کی ہم سے زر مبادلہ ذخائر کے حوالے سے. ان کا کہنا یہ ہے کہ فارن ریمیٹنسز جو ہے اس سے ہمیں کیٹیگوریکلی فائدہ تو ہو رہا ہے, لیکن ہمیں بہتری ہمارے لیے وہ ہوگی کہ ہم ایکسپورٹس میں زیادہ ون کریں. بہتری ہمارے لیے یہ ہوگی کہ ہم ڈفرینٹ سیکٹرز میں گرو کریں. انہوں نے کچھ گفتگو ہم سے اوورسیز پاکستانیز کے موبائل فونز کے حوالے سے بھی کی اور PT کے اوپر بھی کی. ساتھ ہی ساتھ انرجی سیکٹر کے اوپر بھی انہوں نے کچھ ہم سے گفتگو کی اور یہ بھی بتایا کہ کیا الیکٹرک میں تھوڑی بہت بہتری جو ہے دیکھی جا سکتی ہے, اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ساتھ ہی ساتھ ان کا ویو پوائنٹ یہ بھی ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ کوئی ناقص پالیسیز کی وجہ سے نہیں ہوتا, حکومت کی نااہلی کی وجہ سے نہیں ہوتا صرف, بلکہ اس کا جو مین پرپز, مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے ایکسپینڈیچر زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے, یعنی کہ آپ ڈیٹس میں بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک طرف ہماری IMF کی ایک ساتھ ہیں اور IMF میں ہم دن بدن پھنستے ہی چلے جا رہے ہیں اور بہت سارے پیرامیٹرز ہیں انفلیشن کے, وہ بھی ایسوسیٹ کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم نے اوور آل یہ ڈیبیٹ کی
ان تمام تر پوائنٹس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی. جاتے جاتے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگوں نے یوٹیوب پر ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو فیض ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا, اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.